بسم الله الرحمن الرحيم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورہ النحل یہ آخری رکوع میں ارشاد ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي أحسن. علم و عقل اور دلیل کی پختگی کے ساتھ اور حسین و جمیل وعظ و نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور ان سے بحث و مباحثہ بھی انتہائی احسن طریقے پر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری خاص اس مقصد کے لیے ہوئی کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر ان کے ظاہر و باطن کو انتہائی پاکیزہ بنائیں اور اللہ کے دین کو تمام دینوں پر غالب فرما دے. سبحان اللہ. سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ کی تشریف آوری کے مقصد کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ نفس فرمائیں. سورہ الفتح، سورہ الصف اور سورہ التوبہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ کے ذریعہ سے وہ دین اسلام کو
तमाम दीनों पर गालिब फरमा दे। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। सूरह अन-निसा में इरशाद है, ऐ रसूल मुकर्रम, जो आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसे मिन्नो अन पूरी तरह आगे बंदू तक पहुंचा दे। और अगर आपने पूरे तौर पर हमारा नाजिल करदा कलाम हमारे बंदों तक ना पहुंचाया तो फिर आपने रिसालत की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, अपने हक के रिसालत को अदा नहीं किया। और अल्लाह ताला लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। आपकी हिफाजत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। और बेशक अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता, उनके मकरो फरेब को और उनकी आपके खिलाफ साजिशों को कामयाब नहीं होने देता। मालूम हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम व मुज़क्की बनाकर भेजे गए, दीन इस्लाम के गलबे के लिए भेजे गए। और आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा कलाम मिन्नो अन पूरे तौर पर अल्लाह की मखलूक तक पहुंचा दिया। हज्जतुल विदा के मौके पर जो आपने तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसकी तफसील सही बुखारी और सही मुस्लिम और दीगर खुतबे सिहा में मौजूद है, उस खुतबे में आखिर में है कि आपने इरशाद फरमाया कि मेरे बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तुमसे पूछेगा तो तुम क्या कहोगे? हाज़रीन ने अर्ज किया कि हम अर्ज करेंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम पूरे तौर पर हमें पहुंचा दिया। आपने अपनी उंगली से इशारा करते हुए आसमान की तरफ तवज्जो करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ रब्बुल आलमीन, मैंने इनको तेरा पैगाम पहुंचा दिया है, तू इस पर गवाह हो जा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हाज़रीन को हिदायत फरमाई कि जो सामीईन हैं, जो बराह रास्त और बिलमुशाफा मुझसे सुन चुके हैं, अब ये मुझसे सुनी हुई बातें, सुना हुआ कलाम, सुना हुआ दीन आगे गायबीन तक और बाद में आने वालों तक पहुंचा दें। क्योंकि बाद औक़ात जिन्हें पहुंचाई जाती है बात, वो पहुंचाने वाले के मुकाबले में उस बात को ज्यादा महफूज करने वाला होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान और कौल सही बुखारी में मौजूद है, इसी आयत की तफसीर के हवाला से, कि जो शख्स ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा वही में से कुछ छुपा लिया और लोगों तक नहीं पहुंचाया, वो झूठा है। इसी तरह हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजह करीम के बारे में जब लोगों ने शुबा किया कि शायद आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं जो खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बताई हैं और उनको नहीं बताई, तो उन्होंने इसकी नफी फरमा दी। सही बुखारी में मौजूद। तो रसूलुल्लाह
اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم و مزکی و مبلغ بھیجے گئے تھے، آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں بدرجہ کمال تکمیل تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ دین کے حوالہ سے تعلیمات اور ہدایات دی ہیں۔ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار انتہائی پاکیزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے قبل والا 40 سالہ کردار کتنا پاکیزہ ہے، کتنا صاف اور شفاف ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سابقہ 40 سالہ زندگی کے کردار کو بطور ایک زبردست دلیل کے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تو اس قرآن کی تمہارے سامنے تلاوت کرتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے نازل کر کے تمہیں اسے آگاہ فرماتا۔ بلا شبہ میں تمہارے مابین اپنی عمر کا اچھا خاصا حصہ گزار چکا ہوں، یعنی 40 سال۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ ایک شخص 40 سال تک کسی عام انسان سے بھی زندگی کے کسی بھی موقع پر معمولی سا بھی جھوٹ نہ بولے، اور جس کی سچائی اور دیانتداری کا تم خود اعتراف کرو؟ کیسے ممکن ہے کہ 40 سال کے بعد یک لخت وہ بہت بڑا ایک جھوٹ گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پرزور دشمن ابو سفیان، جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور غزوہ بدر اور غزوہ احد، غزوہ خندق ابو سفیان کی تحریک پر ہی مارد وجود میں آیا تھا، تو اس سے جب ہرقل نے پوچھا کہ کیا تم وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس اعلان نبوت سے قبل تم اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ کبھی جھوٹ کا تم نے ان پر شبہ کیا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ دشمن ہے، سخت دشمن ہے، لیکن اس کو یہ بات کہنی پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کبھی جھوٹ کا کوئی شبہ یا اتہام نہیں کیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر غار حرا سے گھر تشریف لائے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ہرگز کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہ کریں، اللہ کی قسم آپ کو اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ انتہا درجے کا حسن سلوک فرماتے ہیں، سبحان اللہ، بات ہمیشہ سچی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور بے آسرا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ جو کمانے کے قابل نہیں ہیں آپ انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے والے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو لوگوں کو حوادث پیش آتے ہیں ان میں
لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعلان نبوت سے قبل آپ کے اندر سچائی، دیانتداری، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ناداروں کا بوجھ اٹھانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، حوادث میں لوگوں کی مدد کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا، یہ خوبیاں آپ میں کمال درجہ تھیں اور انتہائی نمایاں تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورۃ الانعام میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حبیب ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کو بڑا غم پہنچتا ہے، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اور ترمذی میں موجود ہے، اگرچہ سند پر کچھ کلام ہے لیکن معنی ثابت ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، ہاں جو آپ کلام لے کر آئے ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے، اعلان نبوت سے قبل ایک شخص نے کہا کہ اے محمد آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ وہاں ٹھہر گئے، وہ شخص گھر جا کر بھول گیا۔ اللہ۔ جب تیسرے دن اتفاقاً اس کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما۔ آپ نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا۔ اللہ، کیا بات ہے، اللہ۔ تو مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کے اعمال، افعال اقوال خوبصورت ہوں، پاکیزہ ہوں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بلائے بیٹھے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے اہل ایمان، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ بات اللہ کو سخت ناراض کرنے والی ہے کہ وہ دعوے کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب اگر مبلغ کا کردار پاکیزہ نہیں ہوگا تو اس کی تبلیغ مؤثر نہیں ہوگی۔ جب اس کی سچائی پر، اس کی دیانتداری پر سامع کو اعتماد نہیں ہوگا تو اس کی بات اس پر پر اثر نہیں ہوگی۔ اس لیے مبلغ کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو پاکیزہ بنائے۔ کردار کی پاکیزگی یہ خود ایک خاموش مبلغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 40 سال تک اگرچہ باقاعدہ دعوت حق لوگوں کو پیش نہیں کی، لیکن جو آپ کا کردار تھا وہ تو لوگوں کو متاثر کرتا تھا کہ یہ خوبیاں اور یہ اخلاق حسنہ اور یہ عادات و اعتبار، اچھے خصائل حمیدہ، یہ اس لائق ہیں کہ ان کو اپنایا جائے، ان کو اختیار کیا جائے۔ تو جو مبلغ کا کردار ہے یہ ایک خاموش مبلغ ہے، اور جس ماحول میں وہ مبلغ رہتا ہے اس کا کردار اس ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بلکہ ہر شخص جو ماحول میں رہنے والا ہے، معاشرے کا ہر فرد، وہ معاشرے پر اپنے عمل کا اثر ڈالتا بھی ہے اور اثر قبول کرتا بھی ہے۔ اس لیے مبلغ کو چاہیے کہ اس کا کردار انتہائی پاکیزہ ہو، اور جب گفتگو کرے تو لب و لہجہ انتہائی شائستہ، مہذبانہ اور انتہائی مشفقانہ ہو، اور دل میں خلوص یعنی رضا الہی اور سامع کی خیر خواہی ہو۔
یعنی دل سے اس کی بھلائی چاہتا اور اللہ سے اس بات کا طالب ہو کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے، اور وہ لوگوں کی ہدایت کا حریص ہو، اس کی زندگی کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہو کہ کسی طرح لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہدایت کی خاطر بھوکے کاٹی، پیاسے برداشت کی، سفر کی مشقتیں اٹھائیں، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، اس کے باوجود آپ کا تحمل، آپ کا حلم، آپ کا عفو درگزر اور زیادتی کے مقابلے میں اچھائی اور بھلائی اور احسان کرنا یہ عروج پر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ میں جو نمایاں کی تھی وہ آپ کا حسن خلق تھا۔ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک بڑی تعداد معجزات کو دیکھ کر ایمان لائی، اہل علم کی ایک تعداد آپ کے علم سے متاثر ہو کر ایمان لائی، سبحان اللہ۔ اور ایک تعداد تورات و انجیل اور پہلی کتب میں آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر پھر ان کا آپ میں مشاہدہ کر کے ایمان لائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک تعداد وہ آپ کی فصیح و بلیغ گفتگو سے متاثر ہو کر ایمان لائی۔ لیکن یہ بات اپنے مقام پر بالکل 100% بجا اور درست ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ کی محبت، شفقت، نرمی، پیار، ہمدردی اور خیرخواہی کی وجہ سے ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ حبیب، یہ اللہ کی آپ پر بڑی مہربانی تھی، اللہ کی خاص نظر عنایت تھی کہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی نرم ہو گئے، شفیق بن گئے۔ اگر آپ کی زبان اور قلم میں سختی ہوتی تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، نرمی انسان کو زینت بخشتی ہے سبحان اور اللہ۔ جس سے جدا کر لی جائے اس کو عیبدار کر لی۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق کیسا تھا؟ آپ نے بارہا اس سے متعلق پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ جیسے جیسے سامنے والے کی جہالت اور اس کا جاہلانہ رویہ اور اس کی زیادتی اور اس کی بدکلامی بڑھتی چلی جاتی، اس کا سخت رویہ بڑھتا چلا جاتا، آپ کا حلم، عفو درگزر اور آپ کا احسان بڑھتا چلا جاتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک دیہاتی شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوپر کھردرے کناروں والی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، کھردرے کنارے تھے، آپ نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس وقت تہمد ہوتا تھا اور اوپر چادر ہوتی تھی، الگ سے کوئی قمیص نہیں ہوتی تھی جس کے اوپر چادر۔ اب وہ عربی اس دیہاتی شخص نے آپ کی چادر کا ایک کنارہ پکڑ کے ایسے زور سے جھٹکا دیا، اس کو کھینچا، کہنے لگا کہ یا محمد، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دو۔ جب اس نے چادر کو جھٹکا دیا تو اس کے کھردرے کنارے وہ آپ کی گردن مبارک پر جب اس کی رگڑ لگی تو خراش آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ایسے موقع پر اگر ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے جو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کہ اگر ہماری گردن زخمی ہو جائے، ایسا ایک کھردرے کنارے چادر کے وہ پھر جائیں، لیکن آپ دیکھ کر اس کو مسکرا رہے ہیں اللہ کہ ادھر اس کا انداز وہ کیسا ہے، ادھر پھر یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے مال دو۔ اللہ اللہ۔ مختصر میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے آگے کافی باتیں عرض کرنی ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو مال دے دو. اور ابو داؤد نسائی کی روایت میں ہے فرمایا کہ اس کی ایک اونٹ پر کھجوریں اور ایک اونٹ پر جو لاد دو. اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. بخاری کی روایت ہے ایک شخص آیا, اس نے آ کر آپ سے سوال کیا, دو پہاڑوں کے مابین اس وادی میں جتنی بکریاں تھیں ساری کی ساری آپ نے اسے عطا کر دی. اس نے جا کے اپنے قوم کو کہا کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ, کیونکہ محمد تو اتنا دیتے ہیں کہ وہ فقر کا ذرا بھی خوف نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں مسلم خلق سے متعلق کہ اس سے متاثر ہو کر لوگ ایمان لائے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا. یہ صحیح مسند میں یعنی مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے. ایک نوجوان شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے. اللہ تو حاضرین صحابہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا اور بیٹھا لیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اللہ. کہنے لگا اللہ کی قسم میں کبھی بھی یہ گوارا نہیں کروں گا. فرمایا کہ لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس عمل کو گوارا نہیں کرتے. اللہ. پھر یہی بات آپ نے بیٹی کا نام لے کر, پھر بہن کا نام لے کر, پھر پھوپھی کا, پھر خالہ کا نام لے کر یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور اس نے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی کے ساتھ, میری بہن کے ساتھ, میری پھوپھی کے ساتھ, میری خالہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے. آپ نے فرمایا کہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی, ان کی بہن, ان کی پھوپھی, ان کی خالہ کے ساتھ ایسی برائی کی جائے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما, سبحان اللہ. اس کے دل کو پاکیزہ بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکمت بارا اور ناصحانہ اور مشفقانہ سمجھانے کا ایک بہترین اور خوبصورت انداز تھا کہ اس سے وہ نوجوان اتنا متاثر ہوا کہ پھر پوری زندگی اس کی نگاہ کسی کی طرف نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَعِذْهُمْ آپ نے نصیحت کی لیے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور ایسی بات کیجیے جو ان کے دل میں اتر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہائی مؤثر گفتگو کی. کیا بات ہے کیا بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ ساری سیاست کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بخاری مسلم کے علاوہ دیگر کتب میں اس حدیث کے شروع میں کچھ زائد ہے. وہ یہ ہے کہ وہ عربی دیہاتی شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی 2 رکعت اور دعا مانگی اے اللہ مجھ پر اور محمد پہ رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پہ رحم نہ فرما. اللہ ہم مسکرائے, فرمایا تو نے ایک وسیع چیز کو اتنا تنگ کر دیا. اللہ کیا بات کیا بات. آگے پھر بخاری مسلم کے اندر ہے کہ وہ نوجوان وہ دیہاتی شخص کھڑا ہوا اور وہ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگ گیا. اللہ. صحابہ دوڑے اس کی طرف لپکے جھپٹے, رک جاؤ رک جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے منع کر دیا, فرمایا ٹھہر جاؤ. اور نسائی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وہ رک جاؤ اس کو کر لینے. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے شفقت سے سمجھایا. فرمایا کہ یہ جو مسجد ہے اللہ کا گھر ہے, یہ نماز کے لیے, ذکر اللہ کے لیے اور تلاوت قرآن پاک کے لیے.
اور اس مسجد کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں کہ اس میں آلودگی اور کوئی نجاست وغیرہ پھیلائی ہے. اچھے انداز سے اس کو سمجھایا. اب اس کو وہ بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد وہ اس بات کا ذکر کیا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے برا بلا کہا، نہ مجھے گڑکا اور نہ ہی مجھے مارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز کی وہ تعریف کیا کرتا. سبحان اللہ. اگر اس کو اس دوران روک دیا جاتا، وہ گھبراہٹ کی وجہ سے ڈر خوف سے وہ بھاگتا، تو جگہ جگہ سے مسجد کے مختلف حصے پیشاب سے آلودہ ہو جاتے، اس کے کپڑے خراب ہو جاتے، وہ خود گھبرا جاتا اور پھر ہو سکتا کہ وہ اسلام سے پھر جاتا. اللہ مسلمانوں کی وہ اس بدخلقی کو دیکھ کر. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انتہائی حکمت بڑے انداز سے اس موقع پر کام لیا اور فرمایا کہ اس کو آپ پیشاب سے رکا کرنا شروع کر دیا، اب اس کو کر لیں. اور بعد میں فرمایا کہ اب اس پہ پانی کا ڈول بہا دو. فرمایا انکم بستم مجسرین، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو. اللہ سبحان اللہ. لم تبعثوا مبصرین، لوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسین بھرا سمجھانے کا انداز پوری زندگی اس کو یاد رہا اور پھر وہ اس کا ذکر کیا کرتا تھا. مسلم کی حدیث ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار حاضر ہوا تو نماز جاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز میں شامل ہو گیا. دوران نماز کسی نمازی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ. تو لوگ میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگے. تو میں نے کہا کہ تمہاری ماں روئے، مجھے کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تو بعض افراد نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارا. تو پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. جب نماز سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور بڑی شفقت بھرے انداز سے مجھے سمجھایا. فرمایا دیکھو یہ جو نماز ہے نا، اس میں دنیاوی کلام کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نماز میں تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے اور قرات قرآن ہوتی ہے. سبحان اللہ. معاویہ بن حکم کہتے ہیں واللہ ما رأیتہ معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ. اللہ کی قسم میں نے آپ سے تعلیم کے اعتبار سے بڑھ کر اعلیٰ معلم کوئی نہیں دیکھا. سبحان نہ اللہ. آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد. آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بلا کہا. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس انداز سے سمجھایا کہ تبلیغ میں ڈانٹ ڈپٹ، زجر و توبیخ اور برا بلا کہنا اور گالی کی گنجائش نہیں ہوتی، نہ اس سے اگلا کوئی اثر قبول کرتا ہے. قربان سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ جہالت میں تمہارے سچے معبود برحق کو گالیاں دیں گے. تو مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کلام وہ زجر و توبیخ، گالی گلوچ اور سخت رویے پر مشتمل نہ ہو کہ جس سے اگلا متنفر ہو جائے اور پھر وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے، ابو داؤد ابن ماجہ کی صحیح سند سے روایت ہے. تو اس نے آ کر سوال کیا، مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارے گھر کچھ نہیں؟ کیا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس ایک ٹاٹ ہے جس کا کچھ حصہ ہم نیچے بچھاتے ہیں میاں بیوی، کچھ اوپر اوڑھتے ہیں. ایک ہمارے پاس پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں.
میں دونوں چیزیں لے آؤں. وہ دونوں چیزیں لے آئے. حاضرین سے فرمایا یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا کہ 1 درہم میں خریدتا ہوں. آپ نے چند بار فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ ایک نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں. آپ نے 2 درہم لے لیے، دونوں چیزیں اسے دے دی. فرمایا یہ 2 درہم لے جاؤ، 1 درہم کا غلہ خریدو، گھر والوں کو دے آؤ، اور ایک کی کلہاڑی لے آؤ. اللہ سبحان اللہ. کلہاڑی لے کر آیا. آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا. فرمایا اب چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹو، انہیں بیچو، 15 دن تک یہاں نظر نہ ہو. اللہ سبحان اللہ. اور جب وہ شخص 15 دن کے بعد آیا تو اس کے پاس 10 دراہم تھے. سبحان کچھ کا اللہ. کپڑا خریدا، کچھ کا غلہ خریدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تو سوال کرتا اور وہ سوال بروز قیامت تیرے چہرے پر خراش بن کر ظاہر ہو. اللہ اکبر. اللہ. اب وہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جس کی پوری پونجی وہ ایک ٹاٹ ایک پیالہ تھا، اللہ. آپ نے اس کو ایک ایسا تجارت کا راستہ بتایا کہ پھر وہ ایسا ایسا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو مبلغ ہے تو یہاں اب ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ گداگری کا پیشہ یہ کتنا عام ہے اور کتنے یہ لوگ مانگ رہے ہیں اور پھر ہٹے کٹے مانگ رہے ہیں، کوئی روک تھام نہیں ہے اس کی. تو سمجھدار لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کی تفہیم کریں، ان کو سمجھائیں اور اس کی دنیاوی اخروی نقصان اور عزت کا مجروح ہونا وغیرہ ساری چیزیں سمجھا کر ان کو صحیح راستے پر، صحیح ٹریک پر چلایا جائے. ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد کی صحیح سند سے روایت ہے. عباد بن شرحبیل قبیلہ غبر کے آدمی ہیں، کہتے تھے، فرماتے ہیں کہ 61 سالی تھی اور مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو میں مدینے میں آیا تو انصار کے باغ میں داخل ہوا. اللہ. کچھ بالیاں اناج کی میں نے توڑی، مسل کے کچھ دانے نکال کے کھا لیے، کچھ کپڑے میں ڈال لیے. اللہ. اتنے میں باغ کا مالک آ گیا. اس نے مجھے مارا اور میری چادر چھین لی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لے کر حاضر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری باغ کے مالک کو بلوایا. فرمایا کہ یہ جاہل تھا، تو نے اسے علم کیوں نہیں سکھایا؟ اللہ. اور یہ بھوکا تھا، تو نے بطور مہمان نوازی کہ اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر وہ عباد بن شرحبیل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1 وسق یا نصف وسق یعنی 60 سا یا 30 سا آپ نے مجھے وہ کھجوریں عطا فرمائی. تو سا ہوتا ہے تقریباً 4 کلو اور 60 سا یا 30 سا آپ نے مجھے وہ عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھانے کا انداز تھا کہ وہ واقعی وہ بھوکا شخص تھا، تو وہ تو مجبور تھا. اب اس نے چند سکے توڑ لیے تو مالک نے اس کو مارا اور اس کی چادر بھی چھین لی. اور آپ نے جس انداز سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا، رویہ کیا، بتائیں کہ اس پر وہ اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے. رافع بن عمر غفاری یہ نوجوان لڑکے تھے رضی اللہ عنہ، تو یہ انصار کی کھجوروں پر پتھر مارتے تھے. اللہ. پکڑ کر ان کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا. آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے تم پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں کھجوریں کھاتا ہوں، بھوک کی وجہ سے میں پتھر مارتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار سے، شفقت سے کہ پتھر نہ مارا کرو، جو نیچے گری ہوئی ہوتی ہیں وہ اٹھا کے کھا لیا. اللہ. اور شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کی بارگاہ میں کیا رب العالمین اس کے پیٹ کو سیر کر دے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مبلغ کو یہ چاہیے کہ جس کو تبلیغ کر رہا ہے اس کے احوال کو بھی سامنے رکھے.
اور اس کے احوال کا جو تقاضا ہے اس کو بھی سامنے رکھے، اور اسے زبانی بات نہیں بلکہ دل میں اس کی خیر خواہی بھی ہو، اس کے لیے دعا بھی ہو، اور اگر مشکل کے اندر ہے تو اس کی حاجت روائی بھی ہو. تو اس انداز کی جو تبلیغ ہے وہ مؤثر ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پوری زندگی یہی انداز تبلیغ رہا کہ انتہائی شفقت بھرے انداز میں، شائستہ انداز میں، مہذبانہ انداز میں، بڑے تحمل سے، بڑی برداشت سے اور اچھے خلق سے آپ لوگوں کو تبلیغ فرماتے اور ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو برداشت کرتے. پورا قرآن میں آپ دیکھیں متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کہ اپنی قوموں کے ساتھ مکالموں کا ذکر کیا ہے. یعنی انبیاء کے اپنے قوموں سے جو مکالمے ہوتے تھے ان کا ذکر فرمایا. تو آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. تو ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کس طرح کا جارحانہ رویہ اختیار کیا اور جسمانی تشدد بھی کیا جاتا تھا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء علیہ السلام کو وہ بدبخت ناحق شہید کر دیا کرتے تھے. تکذیب کی جاتی، ان کا مذاق اڑایا جاتا. کبھی کہا جاتا یہ شاعر ہیں، کبھی کہا جاتا کہ یہ ساحر ہیں، کبھی کہا جاتا مسحور ہیں، جادو زدہ ہیں، اور کبھی کہا جاتا کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہیں، پاگل ہیں. مختلف انداز سے ان کو طعن و تشنیع کیا جاتا تھا اور جسمانی تشدد بھی کیا جاتا تھا اور دھمکیاں بھی دی جاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور دیگر انبیاء پر جو تشدد ہوئے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دین کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا. لیکن یہ پورے انبیاء علیہ السلام کے انداز تبلیغ سے قرآن اور سنت بھرے ہوئے ہیں. کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے کبھی گالی دی ہو، سخت کلامی کی ہو، لب و لہجہ سخت اختیار کیا ہو، بلکہ ہمیشہ ہر نبی کا یہ انداز رہا کہ سامنے والا یا ان کی قوم وہ ناروا سلوک کرتی، بدسلوکی پہ اتر آتی، جسمانی تشدد کرتی، برا بلا کہتی، دھمکیاں دیتی، لیکن ان کا انداز انتہائی نرم، مشفقانہ، خیر خواہانہ، اور وہ اپنی انتہائی نرمی اور شفقت اور تحمل کے ساتھ اپنی قوم کی ہدایت کی طرف پر وہ لگے رہتے تھے، ہدایت طرف بلاتے رہتے تھے اور اس پر کمر بستہ رہتے تھے. اور انتہائی مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے تھے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پہ ثابت قدم ہوتے. تو مبلغ کو چاہیے کہ کیسے ہی مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں، ہر حال میں وہ ثابت قدم رہے اور اپنے مشن پر پوری طرح ڈٹا رہے. قرآن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. سبحان اللہ. وہ شخص جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے بڑھ کر بھلا کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. نیکی اور بدی برابر نہیں ہے. تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، احسان کی روش اختیار کرو. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ ایسا ہوگا جیسے تمہارا گہرا دوست ہو. سبحان اللہ. فَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ سورۃ الرعد میں اور سورۃ القصص میں اللہ کے سچے مومنین بندوں کی وصف یہ ذکر کی گئی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کی سیرت میں آپ کو یہ بات نمایاں نظر آئی. جیسے اس عرابی نے بدسلوکی کی تو آپ نے اس کو مال عطا فرمایا اور آپ نے اسے کوئی انتقام نہیں لیا. تو مبلغ کو یہ چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی ہے زبان کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے تو وہ انتقامی کارروائی نہ کرے. اگرچہ انتقام لینے کی اجازت ہے، اسی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے آگے آ رہا ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَمَلْتُم بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ. اگر تم بدلہ لینا چاہو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ اگر مبلغ انتقامی کارروائی کرے گا تو پھر کیا سامنے والا اس کی نصیحت کو قبول کرے گا؟ قطعاً نہیں. اور پھر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ مبلغ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ آدمی ہٹ درم ہے، متعصب ہے، یہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا. مبلغ کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کا اپنا ذہن نہ بنائے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اسے جا کے نصیحت کرو، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تو تم دونوں سے انتہائی نرمی سے بات کرو اس امید پر کہ وہ نصیحت کو قبول کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے. تو فرعون وہ خدائی کا دعوے دار تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا رب ہوں. اور اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن دونوں پیغمبروں کو یہ کہا کہ تم جاؤ فقولا لہ قولا لینا اور ان سے انتہائی نرمی سے بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، اس امید پر، اس توقع پر کہ یہ نصیحت کو قبول کر لے اور اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو. تو بعض کا مبلغ کا یہ ذہن بن جاتا ہے بھی بس یہ تو نہیں مانے گا، یہ تو سدھرنے والا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کمال درجے کا، حسن اخلاق بھی کمال درجے کا، اور سمجھانے کا انداز بھی انتہائی اعلیٰ، اور وعظ و نصیحت کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے اور جو انداز ہونا چاہیے وہ سب کچھ آپ کے پاس تھا. لیکن مکی زندگی میں آپ جو دعوت دیتے رہے تو کیا سب نے اسلام قبول کیا؟ پوری 13 سالہ مکی زندگی میں جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے رہے، اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا سورۃ الانفال میں موجود ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس وقت کو یاد کریں اے حبیب، جب کفار آپ کے بارے میں منصوبہ بنائے بیٹھے تھے کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کے قید میں ڈال دیں یا معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں یا مکہ کی سرزمین سے نکال دیں، جلا وطن کر دیں، تو کفار یہ منصوبہ بنائے بیٹھے تھے اور وہ تو اپنی چالیں اور اپنی سازشیں اور اپنے منصوبے بنا رہے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اپنے محبوب کے دفاع کے لیے. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر وہ سب سے بہتر ہے. تو مکی زندگی میں آپ پر جسمانی تشدد بارہا مرتبہ کیا. بخاری کی حدیث ہے، جب عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برا سلوک کیا اس میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ برا سلوک کون سا تھا، سب سے بڑی بدسلوکی کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں اتفاقاً خانہ کعبہ میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط یہ لائن آیا اور اس نے اپنی
اس نے چادر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس نے پورے زور سے فخانہ کہو خنقا شدیدہ، پورے زور سے اس نے آپ کے گلے کو دبا دیا۔ اتفاقاً وہاں ابو بکر صدیق پر وقت پہنچ گئے رضی اللہ عنہ، اور اس کو دھکے دے کے اس خبیث کو پیچھے ہٹایا۔ سورۃ المومن کی یہ آیت پڑھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل اور برہان بھی لے کر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں بہت ظلم و ستم ہوا، پھر اس کے بعد مختلف جنگیں مسلط کی گئی، اور خاص طور پہ پھر غزوہ خندق کے موقع پر، اور اس سے پہلے غزوہ احد میں دندان مبارک شہید کیے گئے۔ لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا تو آپ چاہتے تو ہر طرح سے بدلہ لے سکتے تھے نا، انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پہ سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے اس حسن خلق سے متاثر ہو کر جو پہلی مکی زندگی میں اور بعد بعد مدنی زندگی میں ایمان نہیں لائے تھے، اس موقع پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنے سال گزر گئے؟ 13 سال تو مکے میں گزر گئے تبلیغ کرتے ہوئے، پھر یہ مدنی زندگی میں 7 سال گزر گئے، تو یہ 18 سال آپ کی وجہ سے دعوت کا سلسلہ جاری، آپ ان کے تشدد برداشت کر رہے ہیں، طعن و تشنیع برداشت کر رہے ہیں، اور پھر بھی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر جب وقت آیا اللہ نے غلبہ دیا تو پھر آپ نے انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا، اور اس حسن خلق سے متاثر ہو کر اہل مکہ ایمان لے آئے۔ اب آپ یہ ذرا سوچیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور آپ کی شفقت، آپ کی نرمی، سمجھانے کا انداز اور یہ ساری چیزیں کمال درجہ تھی، تو پھر بھی اتنے سال لگے، اتنے سالوں کے بعد جا کے انہوں نے ہدایت کو قبول کیا۔ ہم 2-4 دفعہ کسی کو نماز کے لیے کہیں وہ نہ آئے تو ہم کہتے نہیں بس یہ ماننے والا نہیں، تو پھر ہم اس کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ نے تبلیغ نہیں چھوڑی، اور اللہ کی طرف سے بھی یہی حکم ہے کہ تم خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، تو آپ معاف کرنا اختیار کریں اور نیکی کا حکم کرتے رہیں، اور جاہل جب جاہلانہ رویہ اختیار کریں تو ان کا جواب نہ دیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، جب وہ بےہودہ باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، ہم جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ تو جاہل کی جاہلانہ بات کا یا جاہلانہ رویے کا جواب نہ دیا جائے، نرمی اور شفقت رکھی جائے کہ اب نہیں تو ہو سکتا ہے اللہ آگے اس کو ہدایت دے دے، آگے جا کے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ تو یہ ضروری ہے کہ پوری استقامت کے ساتھ اور اللہ سے پر امید ہو کر اور دل میں خیر خواہی رکھتے ہوئے انتہائی مضبوط دلیل کے ساتھ، انتہائی پختہ تدبیر کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اور مقتضی حال کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاح کی کوشش مسلسل جاری رکھی ہے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف بلائیے، اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے علم و عقل اور دلیل کی پوری پختگی کے ساتھ اور انتہائی خوبصورت وعد و نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث مباحثے کی حاجت پیش آ جائے تو اس میں بھی احسن طریق کا دامن تھامے رکھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تبلیغ کا کچھ حصہ آپ نے اس درس میں سنا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو آپ کا جو انداز تبلیغ تھا اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ تو نمایاں جو تبلیغ دین کے اندر بات ہے کہ جو بات ہو وہ ٹھوس اور مضبوط ہو۔ آج بہت سارے ایسے تقریریں میڈیا پر بھی اور اس کے علاوہ بھی
اور ہمارے لوگوں کا رجحان ہی صرف ہو گیا ہے کہ چٹپٹی اور لچھے دار باتیں ہوں، چٹپٹی باتیں ہوں اور لطیفے ہوں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. انتہائی مضبوط بات دلیل کے اعتبار سے اتنی مضبوط ہو کہ اہل عقل اہل علم اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو، اور ایسی مضبوط بات ہو کہ جو شک و شبہات کی جڑ کاٹ کے رکھے. ایسی مضبوط بات کریں، مضبوط اور ٹھوس مواد ہو، اور وہ ہے قرآن و سنت، یعنی قرآن پاک اور احادیث سے صحیح احادیث. تو مبلغ کو چاہیے کہ قرآن و سنت کا دامن تھام لے، بکثرت قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، اور جو مطالعہ کرے اس کو اپنے عمل میں لے کر دے. یہ کوئی تھیوری نہیں ہے کہ صرف پڑھ لیں، یہ پریکٹیکل کے لیے آیا ہے. قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اسے نصیحت حاصل کریں. قرآن اس لیے آیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اپنے اندر خشوع اور خضوع پیدا کریں، اپنے اندر رقت قلب کو پیدا کریں، اپنے اندر اطمینان قلب کو پیدا کریں. قرآن کے نے یہ اپنے آنے کے مقاصد مختلف انداز سے مختلف جگہوں پہ بیان کیا. اور کتاب قرآن یہ نصیحت بھری کتاب ہے، اس لیے اس کو ذکر کہا جاتا ہے. اور اتنی مؤثر کتاب ہے کہ اگر اس کو کوئی توجہ سے سنتا ہے اور توجہ سے اس کو پڑھتا ہے، اس کا معنی مفہوم سمجھ کر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب وہ رسول پر اتارا گیا کلام سنتے ہیں تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. مسلم احمد کی حدیث ہے، جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور اس کے دربار میں بیٹھے پادری بھی رو رہے تھے. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. سبحان اللہ. جن کے اندر اللہ کی خشیت ہے، جب وہ اس کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کے چمڑے لرز جاتے ہیں، ان کے بدن اور چمڑے کانپ اٹھتے ہیں، پھر اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی کہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس قدر اس کے اندر خشوع آ جاتا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. سورۃ الحدید میں فرمایا کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کا یہ جو قرآن ہے اس کے لیے جھک جائے. ایمان سے بتائیں کہ ہم نے قرآن کو وہ مقام دیا جو قرآن کا مقام ہے. سکول کالج یونیورسٹی کی ڈگریاں پانے کے لیے، فزکس میتھ کمپیوٹر سائنس اور دیگر علوم فنون کے لیے ایڈمیشن فیسیں دی جائیں، پھر ماہانہ فیسیں دی جائیں، اس کے لیے وردیوں کے انتظام، کتابوں بکس اور کاپیاں، اور پھر ٹیوشن فیسیں، پھر آنے جانے کی سواری کے اخراجات، پھر موسموں کی گرمی سردی کی شدت برداشت کی جائے، اور ذہنی مشقت اٹھائی جائے، جسمانی مشقت اٹھائی جائے، اور دیر رات ایک کیا جائے، اور پوری زندگی کا ایک نفیس حصہ اس میں فنا کر دیا جائے. قرآن اس قابل نہیں ہے. اس کو تم سمجھ کے پڑھ لو. دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے جس کی صرف ریڈنگ پر اکتفا کیا جاتا ہو، ریڈنگ کافی سمجھ لی جاتی ہو کہ مقصد پورا ہو گیا؟ اگرچہ تلاوت قرآن یہ بھی مقصود ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اصل مقصود ہے اس سے ہدایت حاصل ہے. اور تلاوت وہ اس مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ اور سیڑھی ہے. لیکن ہم نے جو قرآن کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں پوچھا نہیں جائے گا؟ ایک تو تمہاری فزکس اور کیمسٹری اور بعضوں کی کتابیں اور تمہاری ان کے لیے جو محنتی اور کوششیں اور تو تم اس میں سرمایہ خرچ کرتے ہو، اور ایک تو اللہ کی کتاب کے ساتھ جو تمہارا سلوک ہے، جب اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہوگی تو اللہ کا قرآن میں خود فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ قرآن تمہارے لیے اے حبیب اور تمہاری قوم کے لیے بڑے ناموری کا اور شرف کا اور فضیلت کا باعث ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اس قرآن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ تفسیر جلالین میں فرمایا عن القیام بحقہ. کیا قرآن کا حق ادا کیا تھا؟ کیا قرآن کا حق ہے؟ اس کو صحیح پڑھنا، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر بھرپور عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا.
اور مزید اسے نصیحت حاصل کرنا، ہدایت حاصل کرنا، تقوی پیدا کرنا، خشوع و خضوع پیدا کرنا، رفت قلب پیدا کرنا، اطمینان قلب پیدا کرنا، اپنے اندر خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کرنا اور فکر آخرت کو بیدار کرنا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو انتہائی خوبصورت وعظ و نصیحت پر مشتمل ہے، اور جو تمہارے سینوں کی ساری بیماریوں کی شفا ہے۔ تکبر، حسد، کینہ، نفاق، ریا، سب تمہاری قلبی اور سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے، تمہارے لیے مکمل ہدایت ہے، اور مومنین کے لیے یہ رحمت کا سرچشمہ ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اس قرآن سے حاصل کرنی تھی، لیکن ہم اسے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ قرآن ہے اس وقت، لیکن افسوس ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے قرآن کے ساتھ، اور جو لگاؤ، دلچسپی اور محبت، اور قرآن کے ساتھ جو ہماری دلچسپی ہونی چاہیے تھی، جو تعلق ہونا چاہیے تھا، اور جو اس کی اہمیت ہونی چاہیے تھی، اور جو اس کی ترجیح ہونی چاہیے تھی ہمارے ہاں اور ہمارے معاشرے میں، وہ نہیں۔ تو ہم نے اللہ کی کتاب کو وہ مقام نہیں دیا جو اس کا مقام ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت وہ اس کے تابع ہے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، وہ بھی وہی کی صورت ہے، وہی خفی۔ اور محترمہ مالک کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اندر میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانے والا ہوں، مضبوطی سے تھامے رکھو گے، عمل پیرا رہو گے، تم بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کے رسول کی سنت۔ اب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر بغیر اس کے علم کے عمل ممکن ہے؟ اب ہم نے تو اپنا شیڈول ایسا بنایا کہ اس میں قرآن و سنت کی گنجائش ہے۔ آپ نے خبریں بھی سننی ہیں، ٹی وی بھی دیکھنا ہے، موبائل کا بھی استعمال کرنا ہے، گپیں بھی لگانی ہیں، دوستوں کو بھی ملنا ہے، مختلف دعوتوں میں بھی جانا ہے، فنکشن بھی آپ نے اٹینڈ کرنے ہیں، آپ کی یونیورسٹی بھی ہے، آپ کا کالج ہے، آپ کی اکیڈمی ہے، آپ کے کھیت ہیں، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا آفس ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کے سارے کام ہیں، کہیں قرآن بھی ہے۔ 24 گھنٹے کے شیڈول میں دیکھو ذرا، یعنی یہ آپ کے کا کام ہے ہی نہیں، باقی سارے آپ کے کام ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ادب کے ساتھ اور ہمدردانہ میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کو مقام دیں جو اس کا مقام ہے، اس سے تعلق جوڑیں، اس کی محبت پیدا کریں، اس سے لگاؤ پیدا کریں، باقاعدہ مطالعہ کریں۔ میڈیا کا دور ہے، ہر زبان میں ٹرانسلیشن موجود ہے اور اس کی تفسیر موجود ہے، احادیث کی تشریحات موجود ہیں۔ بڑے سے بڑے اسکالر کو سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں، میرے بھی بیانات موجود ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر وہ اصلاحی بیانات وہ موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ تو آپ گھر میں بیٹھے بھی دین سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا ذہن ہو، آپ کا لگاؤ ہو، دلچسپی ہو، توجہ ہو، تو تب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔